बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी तक बड़ी शानदार और बड़ी दबंग किस्म की ख़बरें आ रही हैं अफ़गानिस्तान से कि तालिबान जो हैं वो छा गए हैं। तालिबान जो सदारती महल है या ऐवान सदर है उनका, उसमें घुस चुके हैं। वहाँ पर वो तिलावत कर रहे हैं, वहाँ पर वो बैठ के फ़ोटो सेशन हो रहे हैं उनके सादा कपड़ों में, सादा। अदरवाइज़ तो इस तरह के जो महल्लात होते हैं जो हुकूमती हमारे यहाँ जो ग़ुलाम गर्दिशें कह लें सादा अल्फाज में, वो होती हैं। वहाँ पर तो ज़र्क बर्क और वो बड़े जनाब वो सुटुट बुटुट लोग फिर रहे होते हैं। यहाँ पर वो फ़कीर टाइप लोग जो हैं, दरवेश टाइप लोग, वो वाले फिर रहे हैं। अब इसके पीछे जो है वो उनका वो माशरती है स्टाइल अफ़गानियों का। तो बहरहाल वो वहाँ पर तस्वीरें अजीब मनाज़र हैं यूँ कह लें। और एक कुछ कहते हैं कि जी इनकलाब आ गया है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये एक अजीम कामयाबी है और वो उनको मिली है, मुबारकबाद है। अच्छा, फिर वो उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जी तालिबान के जो तर्जमान हैं उनकी तरफ से कि हम पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मुझे कबीना भी तश्कील दे दी गई है। पावर एक तरह से ट्रांसफ़र हुई समझें आप, और क्या पावर ट्रांसफ़र होनी होती है। मामला कहाँ पे रुका हुआ है, हल्का सा वो भी निकल जाएगा। मामला यहाँ पर रुका हुआ है। जो अच्छी बातें सामने आ रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले मामला कहाँ रुका है वो बाद में बताता हूँ। अच्छी बातें ये सामने आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी कि दुनिया को साथ लेके चलेंगे। पहले जैसे ज़ाहिर है कि जिस तरह पहले तालिबान थे सख्त गिर और बड़े वो दबंग और वो जनाब काट दो, मार दो, लटका दो, इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी। नज़्म ज़ब्त के तहत चलेंगे, ऐसा नज़्म ज़ब्त जो दुनिया जो है उसको काबिल कबूल हो। अभी तक अमेरिका ने अपना सफारतखाना ख़त्म नहीं किया, एयरपोर्ट पर तब ट्रांसफ़र कर दिया है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन होगा या है कि वो तालिबान के दौरे हुकूमत में अपना सफारतखाना कायम रखेंगे कि नहीं रखेंगे काबुल में। क्योंकि अगर उन्होंने रख लिया तो इसका मतलब सादा सा है कि उन्होंने तालिबान की हुकूमत कबूल कर ली। अगर नहीं रखेंगे तो फिर जाहिर है कि फिर पुराने वाले वही मामलात होंगे। अगर उन्होंने रख लिया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जनाब की गेम वटी है। और अगर उन्होंने यानी कि अमेरिका ने अपना सफारतखाना यहाँ पर ना रखा तो फिर आप ये समझें कि मामलात किसी और तरफ फिल वक्त चल रहे हैं और अमेरिका फूंक फूंक के कदम रख रहा है। तो एक तो ये हो गया। फिर कबीना भी तश्कील उन्होंने दे दी है और वज़ीर तालीम को कह दिया गया है कि ख़वातीन की तालीम के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। ये हदायतनामा है। और अब आ जाते हैं इस सवाल के ऊपर, जो सवाल वो हमारे ज़हनों में कल बुला रहे हैं बेसिकली कि यार मैं जो सवाल करना चाहता हूँ कि एक तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये इतना जश्न क्यों मनाया जा रहा है। मतलब अगर आप ज़रा देखें ना मामलात उन लोगों के जिन लोगों की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज बुनियादी तौर पर किसी और का बयानिया कंसीडर होता है, या अगर हम पंजाबी में बात करें तो वो शामिल वाजे हैं या वो किसी का वाजा है। किसी के अहकामात के ऊपर वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर वो यूज़ होते हैं और फिर वो उसी तरह की बातें कर रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं कि नस गया जे वो अशरफ गनी साहब, बड़ी अच्छी बात है वो छोड़ गया, बड़ी अच्छी बात है तालिबान वहाँ पर आ गए। तालिबान कैसे आ गए, क्यों आ गए, ये बहस हम कल कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इतना वो पगड़ा क्यों डाल रहे हैं अब्दुल्ला की, वो क्या कहते हैं पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये हम अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने हुए हैं। क्या कहीं पे वो तो नहीं है वो वाला मामलात के ये दिल की हसरतें निकल रही हैं, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब इस्लाम से कहने को मोहब्बत है लेकिन इस्लाम नाफिज करने के मामले में हम उतने ना दबंग हैं, ना दलेर हैं, ना उतने हम मुजाहिद हैं। तो लिहाजा किसी ने ये वाला काम कर दिया है सरहद पार, तो हम में भी भंगड़े पाई जा रहे हैं कि ओह जनाब तालिबान आ गए, छा गए। या फिर हमें ये लग रहा है कि तालिबान आ गए हैं तो यहाँ पर हमारी सुनी जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा। और फिर ये तो खुशियाँ होगी अपनी जगह के ऊपर। और भी बड़े सारे लोग हैं और जो कह रहे हैं कि जी फिर इसको पता नहीं किस किस तरीके से जोड़ रहे हैं उन बातों से जो बातें अजीब सी हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, किसी के अकायद के ऊपर हम क्यों सवाल उठाएं। तो लिहाजा दूसरा जो पाकिस्तान में इस वक्त मामला है वो एक तरफ जश्न वाले लोग हैं और एक तरफ परेशान होने वाले लोग हैं। अब लोग परेशान क्यों हैं? लोग परेशान इसलिए हैं कि उनकी माशरत और हमारी माशरत में बड़ा फ़र्क है।
پریشان یہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں کہ جو ووٹ کے ذریعے تو اقتدار میں نہیں آ سکتے، لیکن طالبان کے اقتدار میں آنے کی صورت میں ان کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کابل تک، افغانستان تک نہیں رکے گا، طالبان جو ہیں وہ ان کا اثر پاکستان میں بھی آئے گا، وہ پاکستان کا بھی رخ کریں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ پاکستان سے راستہ یوں کر کے نکالیں گے اور وہ کشمیر جائیں گے اور کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ اب یہ اس طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، سمجھی جا رہی ہیں۔ میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ پریشان ہیں وہ صرف اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی معاشرت میں دیکھیں، دین اور مذہب سے کسی کو کوئی لڑائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیا اس پہ یہ بحث ہی نہیں ہے، یہ بحث ہی نہیں ہے، میں اس کو بحث نہیں سمجھتا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی معاشرت، یعنی کہ پٹھان پختونوں کی معاشرت اور ہے، ہماری معاشرت اور ہے۔ میں خود ایک دفعہ یعنی کہ پشاور کی حد تک، پشاور اور پنجاب میں، کے پی کے اور پنجاب میں کی معاشرت میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ کا سفر ہوا ہو، ہمارا صوبہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے کے پی کے، تو آپ کو ماں سوائے کلمے کے، مذہب کے علاوہ آپ کو شاید ہی کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ نظر آئے جو معاشرت کے اعتبار سے، کسٹم، ویلیوز، کلچر جس کو کہتے ہیں، وہ ذرا مختلف ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں پاکستانی، انہوں نے اپنا کلچر، وہ جہاں جہاں بھی گئے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، وہ اپنے کلچر کے ساتھ جڑے ہیں، لیکن انہوں نے بندوق کے زور پر کھوچا یہ تم ہمارا طرح کا شلوار پہنو، یہ والی بات نہیں کہی کہ یا ہماری عورت تو اتنا بڑا چادر لیتی ہے، تمہاری عورت بغیر دوپٹے کے کیوں باہر آتی ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اب اسلام کے خلاف ہے یا وہ جو، یہ پھر اگین غلط بات میں نے کر دی، آئی ایم سوری، لیکن کم از کم ان کی معاشرت میں اس طرح کا نہیں ہے۔ وہاں کی عورتیں کسی اور طریقے سے رہتی بسر کرتی ہیں زندگی، اور ان کے اوپر چیکس اور طرح کے ہیں۔ ہماری عورت پاگل ہو جائے گی، جو یہ سندھ کی، پنجاب کی اور ادھر کی مطلب باقی، اب یہ اگین پھر وہ جو کچھ لوگوں کو یہ بات بہت بری لگے گی اور یہ پھر گھسیٹ کے اس کو مذہب کی طرف لے جائیں گے، یہ معاشرت کی بات ہے۔ بہرحال تو لیکن جو خوف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے کچھ دوست جو دست و بازو بن گئے تھے ان کا ٹی ٹی پی کی صورت میں، اور پھر انہوں نے اپنا تشریح کردہ اسلام جو ہے وہ بزور بندوق، بزور طاقت وہ نافذ کرنے شروع کر دیا تھا۔ کیوں کر دیا تھا؟ یہ پاکستان پہلے بھی یہی تھا، یہ پختون پہلے بھی یہی تھے، پاکستانی تھے، اور کیا کہتے ہیں، افغانستان بھی پاکستان کے ساتھ تھا اور وہ ہمسائے ہیں، جو سرحد جڑی ہوئی ہے، کہاں پہ چلے جانا تھا؟ پہلے کیوں نہیں یہ والا انقلاب ٹی ٹی پی کی صورت میں پاکستان میں آیا؟ وہ اس لیے نہیں آیا کہ ان کو لگتا تھا کہ ہمیں وہاں سے سپورٹ ہے، اور وہ ملا عمر کو ہی اپنا امیر سمجھتے تھے۔ تو یہ تو بات ہوگی یہ والی، تو اس وجہ سے خوف ہے کہ یار کہ پھر کی پاکستان کے اندر کے جو ایلیمنٹس ہیں، مجھے ایک اس وقت کے جب طالبان ٹی ٹی پی کھڑی ہو رہی تھی، تو جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے اس کے جو پولیس کے سربراہ تھے، وہ جج صاحب کے یہ ایم این اے ہیں، یہ کیا نام، افتخار چیمہ صاحب میرا خیال ہے ایم این اے تھے، ان کے بھائی ہیں ذوالفقار چیمہ، جو آئی جی رینک کے افسر ریٹائر ہوئے ہیں یوں کہہ لیں۔ تو وہ ڈی آئی خان میں تب، یعنی جب طالبان نے سر اٹھایا تو وہ وہاں پر پوسٹڈ تھے۔ میری ان سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جتنے وہاں پر وہ تھے نا اشتہاری لوگ، انہوں نے ٹی ٹی پی کا ایک جھنڈا بنایا، جھنڈے سے مراد ہے کہ ٹی ٹی پی کے پرچم تلے وہ انہوں نے پناہ لے لی، اور پھر وہ جناب بدماشی انہوں نے کنورٹ کر دی کہ ہم تو اسلام لے کے آ رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ کرمنل لوگ تھے۔ تو میں یعنی یہ زمینی حقیقتیں ہیں، یا کہہ لیں تاریخ کا حصہ ہیں، یہ پاکستان میں جوندے جاگتے ہیں وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ٹی ٹی پی کو بھگتا ہوا ہے۔ وہ ان سے مطلب وہ ٹی ٹی پی کے کئی لوگ پکڑے جاتے تھے جو کسی اور کے پے رول پہ کام کر رہے تھے، انڈیا کے پے رول پہ اور کبھی امریکہ کے پے رول پہ، پتہ نہیں کس کس کے، اور پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ 70,000 بندہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور ہم نے اپنی ہر طرح کی جو تنصیبات ہیں جن کو کہتے ہیں اسٹریٹجیکل انسٹالیشنز، وہاں پر ان کے حملے برداشت کیے ہوئے ہیں، اپنے اسکولوں کالجوں میں بچیوں پر حملے برداشت کیے ہیں، لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں ان کی۔ تو وہ اسی وجہ سے تھے کہ وہ ان کو سپورٹ تھی، وہ کہتے نہیں تھے لیکن سپورٹ تھی ان کو ان کی، اور اسی وجہ سے
جو یہاں سے فرار ہو کے وہ ان کی پناہ میں جاتے تھے۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو خوف زدہ لوگ ہیں پاکستان کے اندر، کہ یار جن لوگوں کو خوف ہے اور وہ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی کہ پاکستان کے 90% جو لوگ ہیں وہ طالبان کے نظریاتی حمایتی نہیں ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ لکھ لیں، یہ اپنی جگہ پر بات درست ہے۔ تو لہٰذا وہ خوفزدہ ہیں اپنے ہی بھائیوں سے کہ یار یہ ان کے ساتھ نہ مل جائے اور ہماری جان عذاب میں نہ لے آئیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ خوش ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں خوش ہیں حضور اعلیٰ؟ مجھے تو یہ جو خوش ہیں اور پگڑے ڈال رہے ہیں طالبان کے اقتدار پر، مطلب قابض ہونے پر یا واپس امپاور ہونے میں، ان سے تو مطلب دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ سینمے میں جائیں وہ سلطان رہی 5-7 بندے پھڑکاندہ ہے تو پچھوں ہم جو ہیں وہ میرے جیسے وہ جناب نعرے لگا رہے تھے شاباش سلطان اچھا آ گیا، تو ہماری بس اتنی اوقات ہے۔ کیوں کہ ہم وہ کام جو خود نہیں کر سکتے وہ جنہوں نے کر لیا ہے، ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہم امریکہ کو چنے چبوا دیں۔ اچھا یہ ہر دوسرے تیسرے بندے سے پوچھے نا وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے اب کچھ کریے نہ کریے، مطلب کوئی علم و ہنر میں ہم آگے ہوں پیچھے ہوں، سائنس میں ہم نے کوئی ترقی کی ہے کہ نہیں کی، ان کے ہم نے تیاروں کے کس طرح حساب دینے ہیں وہ مثال دیتے ہیں، پائے نہیں یہ گریٹ گیم ہے، یہ طالبان والی مثال نہیں سیٹ بیٹھتی، یہ اللہ کا واسطہ ہے۔ یا پھر چلیں اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کوئی گریٹ گیم نہیں ہے تو پھر اس طرح کا حوصلہ جگر لے آئیں لڑ لیں، انہوں نے بھی بغیر وہ کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے مقابلہ کیا ہے تو آپ بھی کر لیں، وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں۔ پھر دوسری ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے انڈیا کے اوپر وہ ہے لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرانا ہے، اچھا وہ بھی ہم کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے، فی آج کی تاریخ تک تو نہیں کر پائے، آگے چل کے کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے، وہ مطلب وہ کیا عرض جمعیاں دے کی کہتے ہیں دن نہیں گڑی دے، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ایک اندر کی دبی ہوئی خواہش تو ہے۔ تو وہ ہمیں سارے جو ہیروئزم ہمارے اندر کا ہے نا، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی سلطان رہی ہو، میں بھی سلطان رہی ہوں، چوڑا ہو گیا پھرا، تو وہ اندر کا ہے، اندر کی محرومی ہے، وہ طالبان کو دیکھ کے وہ ہماری محرومی دور ہو رہی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ یہ جو خوش ہو رہے ہیں بھنگڑے ڈال رہے ہیں وہ طالبان کی یہ سٹیٹمنٹ کو غور سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو نظام آپ نے اشرف غنی کی صورت میں، حامد کرزئی کی صورت میں قائم کیا تھا ملا عمر کی حکومت کو گرا کر، ہم وہ نظام کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، یہ ملا عمر کی حکومت کا تسلسل ہی ہوگا جو ہم نے اقتدار میں آئے ہیں۔ بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے ٹوٹی تھی، یعنی جہاں سے تعطل آیا تھا 2000 میں، اور وہیں سے جوڑیں گے، یعنی ملا عمر کا جانشین ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ، یہی نام ہے نا جی، وہ آئیں گے اور وہ یا پھر وہ جو ہے کیا نام ہے ان کا، ملا عبدالغنی برادر، وہ عبوری صدر ہوں گے۔ تو بہرحال یہ وہ انہوں نے سسٹم دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر تو طالبان کی یہ ارادے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ پھر پاکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات، ان کی حیثیت وہی ہوگی جو امریکہ کے آنے کے بعد جو بھی ہوا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا تو پاکستان میں جو طالبان کا سفیر تھا اس کا نام تھا ملا عبدالسلام ضعیف، وہ ان کو پکڑ کے ہم نے دیا تھا، امریکہ کے سپرد کیا تھا، اور انہوں نے مائی لائف ود طالبان یہ والی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اپنی گرفتاری کی کہانی کی پوری لکھی ہے کہ جب مجھے برہنہ کر کے مارا جا رہا تھا تو میرے جو میزبان میرے برادر اسلامی بھائی جو تھے پاکستانی، وہ یوں کر کے وہ کھڑے تھے اور وہ کچھ لوگ محظوظ ہو رہے تھے۔ تو پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کی کتاب یاد رکھے جس میں ان دی لائن آف فائر، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے القاعدہ اور طالبان کے لوگوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا اور ہم نے پیسے لیے۔ تو جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ والے، وہ کیا پھر اگر طالبان جو ہیں وہ حساب کتاب کرنے پہ اترے گے ہمارے ساتھ تو کیا ہم دے پائیں گے؟ یا پھر وہ پاکستان کا جو کریکٹر تھا اس کریکٹر کی روشنی میں جو ہم نے ان کے ساتھ کیا وہ ہمارے کتنے کے دوست ہوں گے؟ یہ بھی بات ہمیں سوچنی چاہیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی مجھے ایک میسج بھی آیا کہ دیکھیں کہ ہمیں بڑا سینسیبلی چلنا ہے اور پاکستان بڑا دانش مندی سے چل رہا ہے، اور آپ جو میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا نا کہ یہ پاکستان چپ کر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا جواب تھا کہ جی کہ آپ جو ہیں وہ
انوانٹیڈ جو ہے وہ یعنی ہائپ کریٹ نہ کریں. پاکستان بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. آپ بائیڈن سے پوچھیں, مودی سے پوچھیں کہ ان کی 20 سال کی پلاننگ کہاں پر گئی. یار وہ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے, ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے نا. جو بائیڈن ہارا ہے یا نہیں ہارا, اگر جو بائیڈن ہار گیا طالبان اگے, تو ہم نے بھی طالبان کے ساتھ اچھی نہیں کی ہوئی, تو اس کی تیاری کیا ہے ہماری, یہ سوال پوچھنا. یا پھر اگر احتیاط ہی کرنی ہے تو پھر احتیاط ان پر بھی لازم ہے, وہ بھی کریں جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں. اوہ جی واہ طالبان آ گئے, طالبان چھا گئے. جس طرح جناب وہ طالبان نے آپ کے لیے سارا کچھ کیا ہے. طالبان نے جو کچھ کیا ہے, جو ان کی کامیابی ہے, وہ ان کی محنت کا, ان کے حوصلے کا, جو بھی آپ کہہ لیں اس کا ثمر ہے, ان کی استقامت کا ثمر ہے. چلے یوں ہی کہہ لیں, ہم کسی گریٹ گیم کے چکر میں نہیں پڑتے, لیکن سانوں کا نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ وہ ہم کیوں پوے چڑے ہوئے ہیں, ہمیں کون سے, میرا مطلب ہے وہ خوشیاں چڑھیاں ہوئی ہیں, ہم کیوں اتنے مست ہو کے جھوم رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور جن کو یہ بہت زیادہ چاہ چڑھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے کہ طالبان جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہی کریں, اس سے زیادہ کچھ نہ کریں. کیونکہ اگر وہ حساب لینے پہ آ گئے, تو اگر امریکہ نہیں ان سے بظاہر حساب لے سکا, وہ انہوں نے امریکہ کو چنے چبوا دیے تھے, ہم کس کھیت کی مولی ہیں. ہم نے ان کے جو سلوک کیا ہے سفارتی یعنی سفیر کے ساتھ, یہ دنیا کی کسی بھی, وہ جب سے سفارتکاری کا کام شروع ہے بادشاہوں کے دور سے, وہ سفارتکاروں کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کیا جاتا, یہ برا سمجھا جاتا ہے. یوں کہہ لیں ہم نے ایک برا کام کیا, ہم نے ان کے بندے پکڑ کے دیے, ان لوگوں کے بندے جنہوں نے صرف ایک بندہ امریکہ کے حوالے نہیں کیا. یہ فساد سارے کا سارا کیوں کھڑا ہوا کہ ان کا ایک مہمان تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو خود چلا جائے اسامہ, تو ہم نے ان کو نہیں آپ کے حوالے کرنا. یہ فساد تھا, یہ لڑائی تھی, یہاں سے جنگ شروع ہوئی, 20 سال کھا گئی اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ کھا گئی. تو وہ جناب ان لوگوں کا ہم نے سفیر یعنی کہ اپنا مہمان, ان کا بندہ, وہ ہم نے امریکہ کے حوالے کیا ہوا, نہ صرف وہ کئی کیے میں. تو ایویں فضول میں جو ہے نا, وہ کسی دے گھر جنگ چڑھی ہے تو ایویں نچی جان کا کوئی فائدہ نہیں پاگلوں کو. تو بہرحال مرضی ہے اپنی. اور پھر جو لوگ احتیاط کا مشورہ دے رہے ہیں وہ کہیں کہ احتیاط تو پھر دونوں طرف ہونی چاہیے, ہر طرف ہونی چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. آج عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ عظیم کامیابی ہے, غلامی کی زنجیریں توڑ دی, بڑی اچھی بات ہے. اپنا بھی سوچ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.